अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिबजादा सलील। उम्मीद है आप जहां भी होंगे खैर खैरियत से होंगे। नाजरीन, सीज़ फायर ख़त्म हो चुका है। किसी भी टाइम जो है वो हालात फिर से ख़राब हो सकते हैं। अल्लाह न करे हालात ख़राब हों दोनों ममालिक के माबैन। इस पे बात करेंगे कि सीज़ फायर ख़त्म होने के बाद क्या हालात बनने जा रहे हैं, इस पे बात करेंगे। साथ मोदी ने ही साथ और उनके जो वज़ीर हैं राजनाथ सिंह और जो वज़ीर ख़ारजा है जयशंकर, उन्होंने दोबारा जंग की धमकी दी है। और राजनाथ सिंह ने तो यहाँ तक कह दिया है कि ये एक ट्रेलर था, पूरी फ़िल्म अभी बाकी है। इस हवाले से नाज़रीन बात करेंगे। अफ़गानिस्तान ने नाज़रीन अफ़गानिस्तान का और इंडिया का रब्ता हुआ है आला सतही रब्ते में। अफ़गानिस्तान ने इंडिया को सदियों पुराना दोस्त करार दे दिया है। इस पे बात करेंगे खुल के। जो अफ़गानिस्तान इस टाइम पे इंडिया के साथ खड़ा हो गया, इस बारे में डिटेल से बात करेंगे। साथ DGSPR ने सीज़ फायर की वायलेशन करने पर मुंह तोड़ जवाब देने का कहा है। हमारे आर्मी चीफ ने कि 3 जंगें हम लड़ चुके हैं जम्मू कश्मीर पे, 10 जंगें मज़ीद लड़ना पड़ी तो हम लड़ेंगे। इस हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान ने जो चीन ने दावा किया है और अरुणाचल प्रदेश पर, जो 7 सिस्टर स्टेट्स में आता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के साथ, और ये चाइना के बॉर्डर को पड़ता है। चाइना ने वहाँ पे 29 इलाकों के, पहाड़ों के, दरियाओं के और रास्तों के नाम और रिहायशी इलाकों के नाम जो हैं वो तब्दील कर दिए हैं। और उस पे उनका दावा है कि ये हमारा एरिया है। पाकिस्तान ने चाइना के मौक़िफ़ को सराहा है और पाकिस्तान ने चाइना को अपनी मुकम्मल सपोर्ट दी है। जो मौक़िफ़ चाइना का है वो पाकिस्तान ने अपना लिया है कि ये चाइना का एरिया है। नाज़रीन, एक तो सीज़ फायर की वायलेशन जो है वो पहले 12 मई का टारगेट दिया गया था। 12 मई DGMO ने मुज़ाकरात किए, दोबारा हार्ड लाइन पे उनकी बातचीत हुई थी। 18 मई तक इसको लेके गए थे। अब 18 मई के बाद ये सीज़ फायर वायलेशन जो है, सीज़ फायर जो है वो मुकम्मल तौर पे दोनों के माबैन ख़त्म तस्वर होगा, क्योंकि तारीख़ें दी जा रही है। वैसे तो सीज़ फायर की कोई तारीख़ होती नहीं है और ना उसमें तारीख़ दी जाती है। बहरहाल यहाँ पे 18 तारीख़ बता दी गई थी। 18 मई जो है वो सीज़ फायर का आखिरी दिन है। एक तरफ हम देख रहे हैं नाज़रीन कि पाकिस्तान और इंडिया के माबैन ये जो महदूद जंग हुई है, और ये रब का बड़ा करम है कि ये जंग हुई है। जंग में लोग कोशिश करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं और दुआएं रब से मांगते हैं कि जंग ना हो। हम भी यही दुआएं मांग रहे थे। हमसे बड़ा 10-12 गुना बड़ा मुल्क है, उनकी फ़िज़ाइया बड़ी है, उनकी आर्मी बड़ी है, मगर यहाँ पे अल्लाह की नुसरत और अल्लाह की मदद साथ थी और ये जंग होना बड़ी ज़रूरी थी। जिस अंदाज़ में इस जंग को पाकिस्तान ने, महदूद जंग को चंद दिनों में ख़त्म किया, वो अपने आप में एक मिसाल है। पहली बार हमने देखा है कि इंडिया जो है वो अमेरिका को अप्रोच किया है कि आप ये जंग रोक दें। तो इससे पहले पाकिस्तान, जब ऐसे हालात बनते थे तो पाकिस्तान पहल करता था। अमेरिका और दीगर ममालिक को मिन्नत समाजत करने के बाद, यही हमारा तरीक़ाकार था ना कि बड़ा देश है, बड़ा मुल्क है, तो पाकिस्तान जो है वो झुकाव जो उनका है वो यूरोप की तरफ, वो अमेरिका की तरफ था और अमेरिका जो है वो मदद करता था। इस बार पाकिस्तान ने एक तो इंडिया के साथ जो उनकी चौधराहट थी उसको ख़त्म कर दिया है और पैरेलल में पाकिस्तान बराबर खड़ा हो गया है। इस बराबरी में नाज़रीन अगर आप देखा जाए तो अगर आप इसकी तुलना करें या इसको देखें करीब से, तो इस बराबरी में भी पाकिस्तान का पलड़ा भारी है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ इस महदूद जंग के बायस, जो पाकिस्तान ने चंद दिन की जंग लड़ी, मगर मुल्क का नाम नाज़रीन जो है वो काफ़ी ऊपर चला गया है। और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इज़्ज़त जो है वो दीगर ममालिक में बड़ी कदर से की जा रही है और पूरी दुनिया इस पे बात कर रही है कि पाकिस्तान ने चाइना के सैटेलाइट सिस्टम के साथ, चाइना के इक्विपमेंट के साथ, चाइना के फाइटर जेट के साथ, पाकिस्तान ने जो 80% चाइना से हथियार ख़रीदता है उसकी बिना पे, और पाकिस्तान की जो कमांड है, जो पाकिस्तान के पायलट हैं, उनकी शानदार कारकर्दगी के बायस पाकिस्तान ने महदूद जंग में जो है वो इंडिया को हरा दिया है और उसके 7 फाइटर जेट गिरा दिए। कल तक हम 6 कह रहे थे, अब 7 कन्फर्म हो गए कि पाकिस्तान ने 7 फाइटर जेट गिराए। अब नाज़रीन, ये 7 जो जिन फाइटर जेट में जिन पायलट्स ने ये कारनामे सरअंजाम दिए हैं, उनसे आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने मुलाकात की और उनकी जो कारकर्दगी है उसको सराहा है और उनको आगे जाके उनकी प्रमोशंस भी होंगी और उनको इनामात भी दिए जाएंगे। मगर नाज़रीन, ये सीज़ फायर की वायलेशन अब चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं कि सीज़ फायर की वायलेशन होगी।
اور انڈیا کی طرف سے میں بھی پاسبل ہے ایک آدھ دن میں. اس کی بڑی وجہ ناظرین یہ ہے کہ نریندر مودی جو ہے انڈیا کی تاریخ میں یہ پہلا ایسا لیڈر ہے جس نے مکمل ہندوؤں کو کلٹ بنا دیا ہے, زیادہ تر ہندوؤں کو, میجورٹی ہندوؤں کو. اور وہ ان کو مودی کے علاوہ کچھ نظر نہیں آتا. وہ سمجھتے ہیں مودی جنگ بھی کرتا ہے, وہ سمجھتے ہیں مودی پیسہ بھی لاتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ مودی کچھ بھی کر سکتا ہے, پاکستان کو بھی گرا سکتا ہے, چائنا کو بھی گرا سکتا ہے, امریکہ کو بھی گرا سکتا ہے. بس ان کے جو بھگت ہے ان کے ذہن میں یہ پڑا ہے کہ مودی ہے تو انڈیا ہے, بچا ہوا ہے, ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. اب تھوڑا سا اس میں شفٹ آیا ہے کہ ان کے بھگت بھی اب سوال کرنے لگے ہیں, اور اپوزیشن کی پارٹیوں کو تو ایک بہت بڑا مدعا مل گیا, ایک بہت بڑا ایشو مل گیا ہے کہ پاکستان کے ساتھ محدود جنگ میں 7 فائٹر جیٹ ان کے تباہ ہونا, وہ بھی لائن آف کنٹرول کے اپنے ہی ایریا میں, اور پاکستان نے 190 کلومیٹر کے فاصلے پہ ان کے فائٹر جیٹ کو گرا دیا, اور ان کے ایئر بیسز پہ 29 ایئر بیسز پہ جو فوجی بیسز تھے اس پہ پاکستان نے نشانے بنائے, اور براموس کے ٹھکانوں کو جو وہاں پہ میزائل تھے ان کو تباہ کیا, ساتھ ان کے ایئر بیسز کو تباہ کیا. اور پورے ملک میں 3-4 دن جو ہے وہ پاکستانی ڈرون دلی تک جو ہے وہ جاتے رہے. پاکستان نے ان کا S-400 اس کی 2 بیٹریز کو تباہ کیا 2 مقامات پہ, یہ بہت بڑی خبر تھی. تو ناظرین, پاکستان کے اس کارنامے کے بعد نریندر مودی کا قد جو ہے وہ کم ہو رہا ہے, گھٹ رہا ہے, اور یہ ہندو برداشت نہیں کریں گے. جو ہندوتوا وہاں پہ ہے, ہندوؤں کی سب کی بات نہیں کر رہا ہوں, 82 کروڑ ہندوؤں میں زیادہ اکثریت اس ٹائم پہ نریندر مودی کے ساتھ ہے, اور وہ مکمل طور پہ کلٹ ہے. اب ان کو مودی کی یہ ہار بالکل برداشت نہیں ہے, اور مودی کو بھی اپنی یہ ہار بالکل برداشت ہے نہیں. راجناتھ سنگھ نے جو بیان دیا ہے ان کے وفاقی وزیر نے کہ یہ جو ایک ٹریلر تھا, اس کے بعد آپ پوری فلم دیکھیں گے, اور پاکستان کو ایک دھمکی دی ہے. جے شنکر جو وزیر خارجہ ہے انہیں ناظرین ایک بیان دیا ہے کہ ہم نے جب حملہ کرنا تھا دہشت گردوں پہ تو ہم نے پاکستان کی سیکیورٹی, پاکستان کی افواج کو پہلے بتا دیا تھا کہ ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں, مگر پاکستان کی آرمی جو ہے وہ بیچ میں آ گئی. ایک تو آپ نے پاکستان کی آرمی کو بتایا, میرے خیال میں ایک تو پاکستان کو اسی ٹائم پہ اس حملے کو روک دینا چاہیے تھا. دوسری بات یہ کہ پاکستان کی آرمی نے آپ کو چھوڑنا ہے کہ آپ ہماری سیورنٹی کو وائلیٹ کرو گے. پاکستان کی سیورنٹی کو وائلیٹ کرنے کے بعد پاکستان کے ایریا میں آؤ گے. ورکنگ باؤنڈری جو ہے, ایک تو لائن آف کنٹرول ہے, ایک ورکنگ باؤنڈری ہے, وہاں سے آپ نے جو ہے وہ اپنے میزائل فائر کیے پاکستانی علاقوں میں. ڈرونز جو ہے وہ ہاروپ ڈرون جو اسرائیل کے ہیں آپ نے اس کو بھیجا, اور پاکستان دیکھتا رہے گا. ہم خود پریشان تھے کہ 1-2 دن پاکستان نے بڑے صبر سے کام لیا کہ یار جنگ نہیں ہونی چاہیے, مگر پاکستان کی اپنی بھی ایک حکمت عملی تھی, اتنی آسانی سے انڈیا کو چھوڑنے والا نہیں تھا. ہم نے دیکھا کہ اس آرمی چیف جو ہے عاصم منیر, اس کے ٹائم میں ایک تو افغانستان پہ ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پہ سرجیکل سٹرائک کیے گئے. پھر جب ایران نے پاکستان پہ حملہ کیا, پاکستان نے اس کا 24 گھنٹے کے اندر جواب دیا. اب جب انڈیا نے حملہ کیا تو اس میں 48-72 گھنٹے لگے, مگر پاکستان نے جو جواب دیا ہے, تو جس طرح DGI SPR نے کہا تھا کہ ہم جب جواب دیں گے تو پوری دنیا کو پتہ چل جائے گا. تو پاکستان نے جب جواب دیا, جب ریٹیلیٹ کیا, جب پاکستان نے فتح 2 میزائل کو استعمال کیے, ان کے 26 سے 29 ٹھکانوں کو, ایئر بیسز کو, آرمی بیسز کو نشانہ بنایا, اس کے بعد انڈیا جو ہے وہ پھیل گیا اور پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ پاکستان نے حملہ کر دیا اور کس نوعیت کا پاکستان کا حملہ تھا. تو نریندر مودی کی ناظرین جو ہے وہ اس اپنی پاپولیرٹی کے لیے کچھ بھی کرے گا. اب سیز فائر 18 مئی تھی, وہ ختم ہو گیا. اب آگے جا کے اگر وہ ان کی بات ہوتی ہے آپس میں کہ ہم سیز فائر جو ہے وہ اس کو مزید آگے لے کے جائیں گے, مگر فی الحال ایسا لگ نہیں رہا, اور انڈیا اپنی جو اپنے آپ کو اس کی جو ضرورتیں ہیں وہ پوری کر رہا ہے, اور وہ رشیا سے اور اسرائیل سے مسلسل جو میزائل ہیں, بیلسٹک میزائل ہیں, جو کروز میزائل ہیں, وہ مسلسل جو ہائپر سونک ہیں, سپر سونک ہیں, وہ میزائل مسلسل منگا رہا ہے. اور وہ نریندر مودی ایک موقع دیکھ رہا ہے, اور وہ ناظرین ہمیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ اس جو پاکستان نے اس محدود جنگ میں نریندر مودی کا اور انڈیا کا حشر کیا ہے, اس کے بعد 5-6-10 سال تک نہیں لگتا کہ انڈیا جو ہے وہ حملہ کر دے گا. بہرحال مگر جو ہم اس ٹائم پہ ہم کمپیریزن کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ مودی کی قد میں کتنا کمی ہوئی ہے, تو وہ اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ مودی کی قد میں روزانہ کے حساب سے جو ہے وہ گراوٹ آ رہی ہے. تو اب
وہ اس کو برداشت کرے گا نہیں. وہ چاہتا ہے کہ بس میں ہی مائی باپ ہوں انڈیا کا, تو وہ اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے, اور اس کے سر پہ جو ہے وہ خون سوار ہے, وہ پاکستان سے بدلہ لے گا کسی نہ کسی طریقے سے. تو پاکستان کی آرمی جو ہے وہ چوکس ہے, انہوں نے آج بھی جواب دیا ہے. اسکائی نیوز سے DGI SPR نے کہا ہے کہ اگر انڈیا نے سیز فائر کی وائلیشن کی تو اس کو بھرپور جواب دیا جائے گا. ہم جو اپنا جشن منا رہے ہیں یہ امن کا جشن ہے, یہ جنگ جیتنے کا جشن نہیں ہے. ناظرین, پاکستان نے جنگ جیتنے کے یوم تشکر بھی پورے ملک بھر میں, بلوچستان میں, خیبر پختونخوا میں, اسلام آباد میں, پنڈی میں, لاہور میں, پنجاب میں ہم نے پورا دیکھا, سندھ میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ یوم تشکر منایا جا رہا ہے. اور پاکستان اپنی جیت کا ڈنڈورا جو ہے وہ پیٹ رہا ہے, اور پیٹنا بھی چاہیے, کیونکہ پوری دنیا پاکستان کی فضائیہ کو اسپیشلی ناظرین, کیونکہ اس جنگ میں پاکستان کی فضائیہ نے ڈائریکٹلی ان کی فضائیہ کو مات دی ہے, اور جب ان کی فضائیہ کو مات دی ہے تو ان کی فضائیہ پھر اٹھنے کے قابل نہیں تھی. ان کے جو فائٹر جیٹ تھے, پھر ان کو کہا گیا امریکہ کی طرف سے, جب نریندر مودی نے امریکہ سے رابطہ کیا کہ حالات خراب ہیں, سیز فائر جو ہے وہ کرنی چاہیے. اس کے بعد امریکہ بیچ میں آیا, ڈونلڈ ٹرمپ نے دونوں ممالک کو روکا. ہم نے وہ دیکھا کہ پاکستان بھی راضی ہو گیا اور انڈیا بھی راضی ہو گیا. اس ٹائم پہ میں سمجھتا تھا کہ پاکستان کو راضی نہیں ہونا چاہیے تھا, کیونکہ پاکستان اپر ہینڈ پہ تھا. مگر پاکستان چونکہ کمزور ملک ہے معاشی طور پہ, انڈیا کے اکاؤنٹ میں اس ٹائم پہ $700-750 ارب ہیں, پاکستان کے پاس $10-15 ارب ہیں. ان کا جو بجٹ ہے ڈیفنس کا وہ $80 ارب ہے, پاکستان کا $10 ارب ہے. مگر آپ کا اپر ہینڈ تھا, آپ نے اپنے سے 10 گنا بڑے دشمن کو زمین پہ پھینک کے اس کے سینے پہ آپ بیٹھ گئے تھے, اور آپ نے وہ جیت تو حاصل کر لی, مگر وہاں پہ اس کا سر کچلنا تھا, تاکہ یہ جو اب ہم باتیں کر رہے ہیں کہ نریندر مودی بدلہ لے گا اور وہ اپنے آپ کو وہاں پہ مسیحا پیش کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے. ایکسکیوز می. ناظرین, ساتھ جے شنکر نے رابطہ کیا افغانستان سے, اور افغانستان کے وزیر خارجہ اور پوری حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی سے رابطہ کیا. امیر خان متقی نے ایک تو ان سے جو انڈیا سے کہا ہے کہ ہماری اور انڈیا کی دوستی, افغانستان کی اور انڈیا کی دوستی صدیوں پرانی ہے, اس میں کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتا. یہ دو ممالک کے بیچ میں گہرے رشتے ہیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ اشرف غنی کی حکومت تھی, حامد کرزئی کی حکومت تھی, داؤد تھے, ظاہر شاہ تھے, نجیب تھے, جتنے بھی گورنمنٹ آئی ہیں, اب طالبان کی گورنمنٹ, ہم نے یہ بھی دیکھ لی کہ انہوں نے انڈیا کو جو ہے وہ کافی ہر چیز میں سپورٹ کیا ہے. ایک ایسے معاملات میں کہ آپ کا پڑوسی ملک ہے, آپ دیکھیں کہ پاکستان جنگ کس چیز پہ کر رہا ہے, پاکستان کی اور انڈیا کی لڑائی کس چیز پہ ہے. جو آپ نے افغانستان میں نیٹو کے خلاف اور امریکہ کے خلاف آپ لڑے ہیں, اسی طرح وہ بیچارے اب لڑنے کے قابل نہیں ہیں. جموں کشمیر میں 96, 97, 98 ہزار لوگوں کو انہوں نے 1947 سے لے کے اب تک شہید کیا ہے. 36 سے 37 ہزار خواتین کو بیوہ کیا ہے, 1,21,000 بچوں کو یتیم کیا ہے, اور مسلسل کرتے جا رہے ہیں. پہلگام واقعہ کے بعد ہم نے پلوامہ دیکھا, پہلگام دیکھا, اوڑی دیکھا, ان سب میں 400 سے 450 کشمیریوں کو شہید کیا گیا, ہزاروں کو غائب کیا گیا. تو آپ دیکھیں صحیح کہ پاکستان جنگ کس چیز پہ لڑ رہا ہے. آپ انڈیا کا ساتھ تو دے رہے ہیں اور انڈیا کو صدیوں پرانا دوست بول رہے ہیں, مگر آپ ساتھ یہ نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان جموں کشمیر کے لیے لڑ رہا ہے. جموں کشمیر میں ان کے حق کے لیے, ان کے حق کے خود ارادیت کے لیے لڑ رہا ہے. ان پہ جو مظالم ہو رہے ہیں, ان کے بچوں کے ساتھ جو اب کیا کہوں میں, ان کے بچوں کے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے, ظلم زیادتی ہو رہی ہے, جنسی درندگی ہو رہی ہے, اس پہ پاکستان جو ہے وہ جموں کشمیر کے ساتھ ہے. کہ اس کو پاکستان تو کہتا ہے کہ آپ جموں کشمیر میں انتخابات کرائیں, ریفرینڈم کرائیں, وہ جس کے ساتھ جانا چاہے وہ ادھر چلا جائے. تو آپ اس کو نہیں دیکھ رہے ہو. جو ظلم بربریت کا بازار انہوں نے گرم کیا ہے مقبوضہ جموں کشمیر میں, آپ پھر بھی انڈیا کو جو ہے وہ مکمل سمرتھن دے رہے ہو, ان کو سپورٹ کر رہے ہو. حیران کن ہے. پاکستان کے بارڈر پہ پڑے ہو, کم از کم یہ جواب آپ انڈیا پاکستان کی جنگ میں یہ کہہ سکتے تھے. جس طرح ترکی اور چائنا, آذربائیجان, آپ سے آذربائیجان چھوٹا سا ملک ہے, کبھی جنگیں زیادہ لڑی نہیں ہے. ایک ارمینیا کے ساتھ جنگ لڑی عمران خان کے دور میں اور جنرل باجوہ کے دور میں, پاکستان نے اس میں اس کا مکمل سپورٹ کیا تھا. اس سپورٹ کی بنا پہ انہوں نے ارمینیا کو شکست دی, اور اب تک وہ پاکستان کے ساتھ جو ہیں وہ دوست ہیں پاکستان کے. آپ کو تو ہم نے اپنا دل بھی کھول کے دے دیا ہے. اشرف غنی کے اور حامد کرزئی کی جو پرانے وہ جو لوگ ہیں جو یہاں سے بھاگ کے گئے ہیں, یا 2-2.5 لاکھ آرمی جو ان کی بھاگ کے گئی ہے, اس کے تو ہم کسی کھاتے میں نہیں گنتے, کیونکہ وہ پاکستان کے خلاف
منظور وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بس افراتفری ہو خیبر پختونخوا میں، تو منظور پشتین کے ساتھ وہ نہیں ہے، مگر وہ منظور پشتین کی ٹوپی پہن کے اور وہاں پہ یورپ وغیرہ میں جو ہے وہ جلسے جلوس میں شرکت کرتے ہیں تاکہ شو کیا جا سکے کہ یہ پاکستان کے پختون ہیں۔ تو ہم ان سے تو گلہ نہیں کر رہے، مگر آپ کے ساتھ تو پاکستان نے 20 سال مدد کی ہے آپ کی۔ آپ جو آج اس مقام پہ پہنچے ہو، کرسی پہ بیٹھے ہو، یہ پاکستان کی مرہون منت ہے۔ جب آپ جیتے تو ہمارے ڈی جی ایس پی آر اس ٹائم کے جنرل فیض حمید وہ آئے اور اس نے وہاں پہ فتح کا جشن منایا جیسے پاکستان نے کابل کو فتح کیا ہو۔ عمران خان نے اس ٹائم پہ آپ کے لیے کتنی بات کی۔ بہرحال یہ ایک ایسی بحث ہے کہ یہ کافی لمبی بحث ہے، اس پہ بہت باتیں ہو سکتی ہیں۔ فی الحال جو بارڈر پہ پاکستان اور افغانستان کے مابین بارڈر ہے، ہمیں اس کی فکر ہے، جو 2640 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اس کو ناظرین جو 8% بارڈر ریمیننگ ہے، 92% کمپلیٹ ہے، اس کو فوری طور پہ کمپلیٹ کرنا چاہیے۔ اور وہاں پہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم لیٹسٹ ٹیکنالوجی وہاں پہ لے کے آ رہے ہیں ڈیفنس کی، اس کو فوری طور پہ وہاں لگا دینا چاہیے۔ اور اس بارڈر کو افغانستان سے ہم بات کرتے ہیں کہ آپ ایران کی طرح، انڈیا کی طرح اور پاکستان کی طرح جس طرح یہ اپنے بارڈر مینیج کرتے ہیں، اسی طرح آپ بھی اس پہ نفری لگائیں اور اپنے بارڈر کو مینیج کریں۔ اگر روزانہ کے حساب سے وہ در اندازی ہوتی ہے تو ڈیفینیٹلی پھر آپ اس میں انوالو ہوتے ہو، کیونکہ خیبر پختونخوا میں جو شدت پسندی ہوتا ہے، شدت گردی ہو رہی ہے، وہ تمام تر یہیں پہ ہو رہی ہے۔ اب اس پہ کتنی بات کریں گے؟ 5 سے 6 ہزار پاکستان تحریک طالبان کے لوگ جو ہیں وہ افغانستان میں موجود ہیں۔ آپ نے کنڑ سے، آپ نے ہوس سے، آپ نے ننگرہار سے ان کو اٹھا کے غزنی میں بسا دیا ہے، ان کے لیے کوارٹر بنا دیے ہیں، جس کے لیے پیسے آپ کو UAE نے دیے، وہ پورا پاکستان جانتا ہے۔ اس ٹائم پہ ناظرین 15-16 ہزار پاکستانی طالبان جو ہیں، جو غیر مسلح اس میں زیادہ ہیں، 6-7 ہزار مسلح طالبان ہیں، وہ جو پاکستان کے اس ٹائم پہ پاکستان کے خلاف لڑ رہے ہیں، وہ افغانستان میں موجود ہیں، ان کی فیملی افغانستان میں موجود ہیں۔ تو کافی ساری باتیں ہیں اس چیز پہ، مگر ناظرین پاکستان کو کبھی اگلے پروگرام میں اس پہ بات کریں گے افغانستان کے اس ایشو پہ۔ فی الحال پاکستان جو ہے اپنے 2640 کلومیٹر کے اس بارڈر کو سیکیور کرے۔ 9400 کلومیٹر کا جو ایران کے ساتھ بارڈر ہے، وہ پاکستان کا بڑا زبردست جا رہا ہے۔ انڈیا کے ساتھ جو 3330 کلومیٹر کا بارڈر ہے، اس پہ پاکستان نے اپنے دیکھا کہ جنگ بھی چل رہی تھی اور پاکستان نے اس کو مکمل طور پہ کنٹرول کیا ہوا ہے، کیونکہ دونوں اطراف سے اس کو مینیج کیا جا رہا ہے۔ اب ناظرین انڈیا کو پرابلم آ رہی ہے۔ انڈیا کو پرابلم کہاں سے آ رہی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے، ایک تو پاکستان نے جو انڈیا کو جو بڑی پرابلم آ رہی ہے اروناچل پردیش پہ، جو 7 سسٹر اسٹیٹس میں آتا ہے، اور چائنا اس پہ کئی بار کلیم کر چکا ہے۔ 2020 میں چائنا نے 20 انڈین آرمی اہلکاروں کو وہاں پہ مار بھی دیا تھا، جس میں 4 چائنیز اہلکار بھی ہلاک ہو گئے تھے۔ تو جھگڑے بھی ان کے مابین ہوئے ہیں، مگر چونکہ لائن آف ایکچول کنٹرول LAC پہ وہاں پہ فائرنگ بند ہے، وہاں پہ فائرنگ نہیں ہوتی، اس لیے انہیں ڈنڈوں سے اور سوٹوں سے ایک دوسرے کو مارا۔ مگر یہ جتنا مقبوضہ جموں کشمیر ہے، اس سے زیادہ لداخ کا ایریا جو ہے وہ چین نے انڈیا سے قبضہ کر لیا ہے 1962 سے لے کے اب تک۔ مگر انڈیا خاموش بیٹھ جاتا ہے جب چائنا کی باری آتی ہے، جب پاکستان کی باری آتی ہے تو بہو بن جاتا ہے، شیر بن کے سامنے آتا ہے۔ چائنا سے ڈر لگتا ہے، اب تو پاکستان سے بھی ان کو ڈر لگنے لگے گا۔ مگر پاکستان نے ناظرین ایک تو چائنا کو مکمل طور پہ سپورٹ کیا ہے، اور اروناچل پردیش جو ہے وہ چائنا کا علاقہ ہے، پاکستان نے ان کی حمایت کی ہے چائنا کی، یہ مسئلہ بھی ابھی انڈیا کے لیے کھڑا ہو گیا ہے۔ ساتھ چائنا جو ہے وہ بھی اپنا علاقہ جو ہے وہ مانگ رہا ہے، اور انہوں نے وہاں پہ جو ہے 29 پہاڑوں کے، دریاؤں کے، پلوں کے، راستوں کے، رہائشی علاقوں کے نام جو ہے وہ تبدیل کر دیا ہے۔ 2017، 2021، 2023 میں 11 علاقوں کے نام تبدیل کیے تھے۔ تو چائنا مسلسل ایک قانونی گیم لڑ رہا ہے، اور وہ مکمل طور پہ انڈیا کو اب بیک فٹ پہ لے کے گیا ہے۔ ناظرین چائنا کا اور انڈیا کا لائن آف کنٹرول جو ہے وہ 3488 کلومیٹر ہے، جس پہ 50,000 دونوں ملکوں کی رضامندی کے ساتھ 50 کی نفری جو ہے وہ ڈالی گئی ہے 3488 کلومیٹر کے اس بارڈر پہ، جو لداخ ہے، ہماچل پردیش ہے، اتراکھنڈ ہے، اور سکھم ہے، اور اروناچل پردیش ہے، جہاں پہ متنازع ڈسپیوٹیڈ ایریا ہے چائنا اور انڈیا کے مابین۔ یہ ادھر سے گزرتا ہے لائن آف ایکچول کنٹرول۔ ساتھ ناظرین پاکستان اور انڈیا کا تو جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ 3330 کلومیٹر کا یا 3323 کلومیٹر کا بارڈر ہے، وہ تو پاکستان نے سیکیور کیا ہوا ہے۔ مگر انڈیا کی پرابلم بتا رہا ہوں کہ 3488 اس کا وہ بھی سیف نہیں ہے، کیونکہ چائنا کے ساتھ ان کی ٹسل ہے۔ ساتھ 3329 یہ بھی سیف نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ ٹسل ہے۔ ساتھ اسی طرح ناظرین بنگلہ دیش کے ساتھ 4096 کلومیٹر کا بارڈر شیئر کر رہے ہیں۔
اور جو 5 ریاستوں سے ہو کے جاتا ہے ان کے ساتھ بھی ان کے تعلقات ٹھیک نہیں ہے. تو انڈیا کو اس ٹائم پہ گھیرا جا چکا ہے. نیپال کے ساتھ ان کے تعلقات بڑے خراب ہو گئے ہیں, کالا پانی پہ لے کے اور سکھم پہ لے کے. اس کے بعد 1770 کلومیٹر کا ان کے ساتھ بارڈر ہے. تو انڈیا انشاءاللہ آگے آپ دیکھیں گے ایک بڑا ملک ہے 1.5 ارب کی آبادی کا, مگر اس کے ٹوٹے ہونے ہیں. یہ جو سلیگوری کوریڈور کے ساتھ 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں, آسام ہو گیا, ناگالینڈ ہو گیا, تریپورہ ہو گیا, یہ اروناچل پردیش ہو گیا, میزورام ہو گیا, میگھالیہ ہو گیا, یہ سارے جو ان کے اسٹیٹس ہیں, منی پور ہو گیا, یہ 7 سسٹر اسٹیٹس ان سے علیحدہ ہوگا. ایک طرف بھوٹان, ایک طرف بنگلہ دیش, بیچ میں انڈیا, اور یہ 22 کلومیٹر کا یہ چکن نیک یہ قبضہ کیا جائے گا. اور چائنا جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ اچھے تعلقات بنا رہا ہے. اور ناظرین, چائنا میں ایک کام ہے, ہمارے تو 1960 سے ان کے ساتھ تعلقات ہیں, مگر ہمیں بھی اتنا مقروض کر لیا ہے کہ ہم اب IMF سے تو نکل جائیں گے مگر چائنا سے نہیں نکل سکتے. اس طرح انہوں نے بنگلہ دیش کو بھی قرض دار کر دیا ہے, نیپال کو بھی مقروض کر دیا ہے, سری لنکا کو بھی مقروض کر دیا ہے, بھوٹان کو بھی مقروض کر دیا ہے. تو جتنے بھی قریبی انڈیا کے چاروں اطراف جتنے بھی بارڈر ہیں ان سب کو اتنا مقروض کر دیا ہے کہ وہ اوپر اٹھ ہی نہیں سکتے. ان کے ایئرپورٹ وہ بنا رہے ہیں, ان کے ڈیمز وہ بنا رہے ہیں, ان کی سڑکیں وہ بنا رہے ہیں چائنا. تو چائنا نے مکمل طور پہ ان سارے ریجن میں پاؤں پھیلا دیے ہیں. اور آگے انڈیا کے حالات جو ہیں وہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں, انڈیا کے دانشور بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بار انڈیا کو چاروں اطراف سے جو ہے وہ گھیر لیا گیا ہے. اور پاکستان ناظرین اس ٹائم پہ ہم اپنی پرابلم کو دیکھتے ہیں کہ اس کو سالو کرے. پاکستان نے ناظرین چائنا کو تو سپورٹ دے دی ہے, اس سے بڑی اچھی بات نہیں ہے. پاکستان کی پالیسی جو ہے, خارجہ پالیسی بالکل واضح ہونی چاہیے کہ آپ بنگلہ دیش کو بنگلہ دیش میں سپورٹ کریں, آپ کا اچھا دوست ہے, اور چائنا کو اروناچل پردیش میں آپ سپورٹ کریں. تو یہ سپورٹ آپ کو ابھی کھل کے کرنی پڑے گی. اس طرح ترکی کا اگر کوئی مسئلہ آتا ہے بارڈر پہ تو ترکی کو اوپنلی سپورٹ کرنا پڑے گا, وہ آپ کو جموں کشمیر میں سپورٹ کر رہا ہے. اس ٹائم پہ ناظرین دنیا میں بھارت ہم دیکھ رہے ہیں, انڈیا وہ اکیلا رہ گیا سوائے اسرائیل کے. اور اسرائیل بھی ناظرین ان کو ڈرون اور میزائل وغیرہ فراہم کر رہا ہے. اور پاکستان نے اس حوالے سے بھی دھمکی دی ہے کہ امریکہ کو کہا بھی ہے کہ یہ سارے ڈرون اور یہ میزائل سسٹم جو ہے یہ اس کو اسرائیل دے رہا ہے, تو ایسا نہ ہو کہ اسرائیل پہ پھر ہماری چڑھائی ہو یا حملہ ہو اگر ہماری ساورنٹی کو مسئلہ آیا تو. ناظرین مزید ڈیٹیل, یہ ویلاگ مزید لمبا ہو رہا ہے, دوست ویسے بھی گلہ کر رہے ہیں. شام کو انشاءاللہ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے, دوبارہ ڈیٹیل سے اس پہ بات کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ.